अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए नवा शुरू करते हैं। तुम वीने से भी खफा हो? मैं उससे पूछ रहा था। मैं किसी से खफा नहीं। वो बहुत टेंस रहा। शानी रात भी रो रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने सच्चाई से बताया तेरे गुस्सा जायज़ है, मगर मैंने उसकी टॉपिक पर बात नहीं करनी। वो रूड बोला। मगर मुझे करनी है शानी, क्योंकि मैं तो काफ़ी दिनों से तुमसे ये बात डिस्कस करना चाह। मैं राज उसे सच्चाई बतानी का इरादा करके आया था लाइन पर। क्यों? पहले मेरी बात सुन ले। मैर बोला, और फिर उसने शानी को रोजे अव्वल से आज तक सारी बात सच्चाई से बताई। तेरा पहला मुजरिम तो मैं हूं ना, मगर मेरी जगह तू होता तो मुझे यकीन है तू भी वही करता जो मैंने किया। जो अपन शानी लफ्ज भी ना बोला। तू हक बजानिब है। मैंने बहुत पहले तुझे बताना चाहा, लेकिन विनय के ख्याल था कि मतलब वो भी जानती थी, यानी बस मैं ही अहमक बनता रहा। तुम सब एक थे और शदीद सदमे में था। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तेरी कसम कोई धोखा नहीं। नेकी बनती नेक नीति और खौफ खुदा था जिस हालत में वो और फहीम थे ना। इंसानियत का तकाजा था कि मैं उसे माफ कर उसकी मदद करूं। वो खुद चल कर मेरे पास आई थी शानी, पाँव पकड़कर माफी मांगी। तुझे एक पल के लिए भी मैं याद ना आया? मेरा चेहरा नजर नहीं आया तुझे? भड़का। मैंने गहरी सा तेरे चेहरे ही सबसे पहले नजरों में गुमा था, तभी उसे माफ कर दिया। तेरी खुशी के सदके। तू हम तुम सबको वो तमाम जीते भूल गई। मैं अब्बा जानी को दिल का रोग दे जाने वाली लड़की जो सबके चेहरों पर खाक मल गई थी, उसने हमसे ज्यादा जीते सही सैली हैं। तुम नहीं जानते शानी उसकी हालत। मुझे जाना भी नहीं। आई एम रियली सॉरी यार। मेरी वजह से, मेरे इस फेल से तुझे तकलीफ हुई, मगर अल्लाह की कसम मेरे सामने तो ये रोशन था कि तमाम सूरत हाल जानकर सबसे पहले अप्रिशिएट करने वाला शख्स तू होगा। उसने मुझे अल्लाह का वास्ता दिया और मैं गुनाहगार इंसान से ही, मगर उस अजीम खालिक का वास्ता सुनकर कैसे ना पिघलता, जो दिन रात हमारी खताओं को दारगुजर करता है। तेरे दिल मेरी वजह से दुखा तो मैं तो इसे माजरत करता हूँ। मैंने बहुत दिल गिरफ्ता अंदाज में कहकर लाइन काट दी। लो भाई हनी, अब संभालो अपना घर। हम वापसी के लिए रिश्ते सफर बांध रहे हैं आज। वलीमे के बाद सनिया भाभी बहुत खुशगवार मूड में उसके पास बैठी। इतनी जल्दी? वो हैरान थी। तुम वाकिफ तो हो, बंदा सरकारी मुलाजिम हो तो छुट्टियां कितनी कम मिलती हैं। कल उन्हें हर हाल में पहुंचना है। वो मजबूरी बता रही थी। वो चला जाए जाए आप तो रुक सकती हैं ना? उस बार साथ बोला। नहीं भाई, फिर आऊंगी इंशाल्लाह ताला, बल्कि अब तुम दोनों आना, उसने साथ को जवाब दिया। हनी जल्दी चक्कर लगाना, मैं मुंतजिर रहूंगी। जी भाभी जरूर। वो मुस्कुराई। भैया बुला रहे हैं आपको भाभी। रोहा ने आकर इतला दी तो वो उठ गई और रोहा उसके पास बैठ गई। तुम्हारी कजन को आज ही जाने की जिद हो गई है। एक दिन भी मेरी खातिर नहीं रुक सकते। राज का इरादा भी फहद भाई की साथ ही जाने का था। इसी वजह पर रोहा का चेहरा उतरा। तुम कह दो ना हनी, चलो एक दिन ही रुक जाएं, उसने हनी को मुल्तजाई अंदाज में कहा। कल शानी की तरफ सबका डिनर है, इसके बाद चले जाएं बेशक। वो बहुत उदास हो रही थी। अच्छा मैं कहती हूँ, हनी ने दिलासा दिया। हरीम मलिक बाहर साहब आपके मुंतजिर बैठे हैं। साद ने याद दिलाया। रस्म के मुताबिक साहब उसे साथ ले जाने के लिए वेट कर रहे थे। जी। फौरन ही रोहा का हाथ थाम कर उठी। चलो घर चलकर समझाएंगे, मुझे इनकी पैकिंग करनी है, फिर आती हूँ। रोहा ने सहूलत से कार कमरे से बाहर गई। मैं बहुत ज्यादा विश्वासों का शिकार थी साद, सनिया भाभी की तरफ से, मगर थैंक गॉड वो खुश ही थे। कल से अब तक उनके रवैये की पेश नज़र वो अपनी सोचों को खुद ही नफी करे। साद ने उसका सजा संवरा रूप देखा। सच कहूँ तो खदशे मुझे भी थे, बट वाकई उन्होंने बहुत अच्छे से तमाम शादी में शिरकत की और तमाम जिम्मेदारियां भी ऐसे तरीके से निभाई। उसका अंदाज मुतमिन था। मुझसे कोई शिकायत हरीम मलिक? यकीनन वो गैर संजीदा था, मगर हनी ने जो फिर भी चौंक कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ खुलूस था। तभी वो पुरसकून सी नफी में सर हिला गई। इस्लामाबाद के मेहमान गए तो तुम्हें फुर्सत मिली कि वो भी गा लोग मौजूद हैं यहाँ? सामा ने उसे देखा छिड़ा। जस्ट शट अप उसामा। तप गई या शायद अपसेट थी, जो भी था, मगर शानी ने तो ये नो की नोटिस 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 किया। नोटिस ही किया था।
عرفان شادی میں شرکت کے لیے اسپیشلی آیا، شاید وہ بہت زیادہ پریشان تھا، مگر اب اسامہ کی بات پر اس کی تمام سی جاگ اٹھی۔ ارے میں نے کیا غلط کہہ دیا؟ لوگ اسپیشل شادی کے بہانے کسی کو دیکھنے آئے ہیں، ایسا کچھ نہیں، اور اگر ہو گیا تو کم از کم اچھی بات منہ سے نکال لو، مجھ سے تمہاری کیا دشمنی ہے جو تم ایسے چاہتے ہو؟ سنجیدہ ہو گئی۔ کم آن ونی، میں تو مذاق کر رہا ہوں، مگر میرے لیے یہ مذاق بھی ناقابل برداشت ہے۔ اب اٹھ گئی تو اسامہ اس کے رویے پر اب تک حیران تھا۔ اسے کیا ہوا؟ جب تمہیں پتا ہے کہ وہ اس کے ذکر سے چڑھتی ہے تو مت کرو، شانی ویسے ہی عام انداز میں کہا۔ ارے یار یہ بات تو سب جانتے ہیں، کل بھی نوید اس کے سامنے بتا رہا تھا کہ ثنیا بھابی سعد کی شادی اپنے کزن سے کرانا چاہتی تھی، مگر سعد نہ مانا تو صرف اسی شرط پر وہ خاموش ہوئی کہ وینے کو وہ ربحان کے لیے لیں گی، اور کلثوم آنٹی نے بھی انہیں مطمئن کرا دیا۔ اس میں جھوٹ کہاں ہے سے ہے؟ ہاں ہاں، تم بھی یہ سب جانتے ہو۔ ساما نے اس کے سامنے تمام حقیقت کھولی جو صاف لفظوں میں عمیر نے بھی نہیں بتایا گیا تھا اسے۔ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے کبھی اس کی فیملی پرابلمز میں انٹرسٹ نہیں لیا۔ می می بھی ہنی اور عمیر جانتے ہیں، میں بھی ہنی اور عمیر جانتے ہیں۔ اس نے سچائی سے کہا۔ اچھا، ساما نے کندھے جھکایا، مگر شانی کا احترام مزید بڑھ گیا۔ عمیر اسے وان کر گیا، لیکن جو حقیقت ساما نے بتائی تھی، اگر ایسا تھا تو جہاں تک کا وہ سفر طے کر چکا وہاں سے واپسی ناممکن۔ اچھا اس قصے کو چھوڑو، تمہیں نئی خبر سناتا ہوں، تازہ ترین، اللہ خیر کرے۔ شانی نے دعائیاں دی۔ صبح ہی سنا ہے بی جان امی سے بات کر ہی خاموش ہو گیا۔ اسامہ کمینے انسان، تم کیوں خالص عورتوں والی حرکتیں کرتے ہو؟ سوکن کن سوئیاں لینے والی، پھر بتاتے وقت بالکل انہی کی طرح چٹخارے لیتے ہو، دوسروں کا خون جلا کر۔ شانی نے جھاڑا رو ہنس دیا۔ سوچ لو اگر میں ناراض ہو گیا نا تمہاری اس بکواس پر تو تمہیں بہت بری خبر سے محروم رہ جائے گا جس سے تمہارا فیوچر وابستہ ہے۔ میرا فیوچر؟ شانی نے تصدیق چاہی تو اس نے زور و شور سے سر ملایا۔ میرے فیوچر کا بی جان سے کیا تعلق بائی دا وے؟ اس نے چمبے سے پوچھا۔ مسٹر سامہ، آپ کو آپ کی بھابی نے یاد فرمایا۔ ان کی بات پھر سے ادھوری رہ گئی تو وینی کی آمد پر۔ اب مجھے مکمل بات بتا کر جاؤ۔ اسے اٹھتے دیکھ کر شانی نے پکڑا۔ میں بس ابھی ہے، جب تک تم اپنے ذہن کو استعمال میں لاؤ، سوچو کہ آخر وہ کون سا بم ہوگا جو میں تمہارے سر پر گرانے والا ہوں۔ گٹیا سارا اسے ہی بالکل صحیح پھٹیا سی، مجھے تو خوشی بڑی سے۔ ساما نے بازو پکڑتے ہوئے کہا۔ اتنا فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس، خود آ کر بتا دینا۔ اس نے ریلیکس انداز میں صوفے پر لیٹتے ہوئے کہا تو ساما اسے کودتا چلا گیا۔ وینے بھی اس کے پیچھے ہی جانے لگی۔ تم سے بات کرنی ہے شیوان ملک؟ اس کا لہجہ بہت ہی سنجیدہ تھا اور وینے ٹھہری۔ کہیے۔ وہ پلٹی۔ ذیشان پھر سے بیٹھ گیا۔ بات تو واقعی شیوان ملک سے ہی کرنی تھی، اسے ہر بات کا علم تھا، کم از کم وہ تو اسے بتا سکتی، اور صرف اسی وجہ سے اسے وینے پر غصہ تھا۔ وینے آپ بھی جاؤ، وینے آپ ہی جاؤ۔ شانزے فلک شیر کی سطح پر اس نے ایک نگاہ سامنے بیٹھے شخص پر جاؤ وہ سرد میاری سے کہہ کر وہ اپنے موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ کئی لمحے کھڑی اس کے انداز دیکھتی، پھر تھکے ہوئے قدموں سے پلٹ کر باہر چلی گئی۔ آج بھی جان اور پھوپھو جی کی واپسی تھی تو افشین کو اماں جانی نے 4 دن کے لیے مزید روک لیا۔ لنچ کے بعد تقریباً سبھی لانج میں جمع تھے۔ ہنی کچھ دیر پہلے ہی گئی، پرانی یادیں چھیڑے، سبھی باتوں میں مصروف، اور وہ آزاد چپ۔ اسامہ نے جو بات اسے بتائی وہ ہضم ہونے والی نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتا کہ اماں جانی کے رویے میں ذرا بھی اسی فیصلے پر لچک آئے۔ تبھی اس نے خود ہی محسن کی سے بات کرنے کا ارادہ بند، کیونکہ وہ صرف محسن کے سامنے کھل کر ہی اپنی رائے دے کا اظہار کر، بنا تمہید باندھے اس کے سامنے بات رکھی تو وہ سارا لا گیا۔ مطلب یہ بات پہلے سے ہی ہے، کہہ سکتے ہو تم؟ محسن نے اسے دیکھا۔ یعنی تم کیا کہتے؟ اب بھی تمہیں لگتا ہے محسن کہ میں اس طرح ڈیسیژن کا خاموشی سے مان لوں گا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد بھی؟ اس نے حیرانگی سے محسن کو دیکھا۔ شانی اس وقت جس شخص کے سامنے بیٹھا تھا وہ اس کے مزاج، اس کی سوچ کو طرح جانتا تھا، تبھی تو اسے حیرت ہوئی۔ میں نے یہی رائے دی تھی، محسن نے کہا۔ میں نہیں چاہتا کہ اماں جانی اس فیصلے پر لمحہ بھر بھی سوچیں، مگر تم میری مجبوری سمجھ سکتے ہو، میں اماں جانی کے سامنے کھڑا ہونا نہیں چاہتا۔ لمحہ بھر کو رکا۔ لیکن اس فیصلے سے مکمل طور پر انکار کرتا ہوں، تو اس نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ برا مت ماننا محسن، ان سالوں میں رشتوں کے بہت سارے روپ دیکھے ہیں۔ پہلے بھی بی جان نے محض رشتے کی بنا پر اتنے عرصے قطع تعلق رکھا، اور اب بھی اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو یہ ان کی اپنی سوچ ہوگی، کیونکہ ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اور نہ ہی
یہ چاہیں گے کہ کوئی ہمیں مجبور کرے۔ میرے ذہن دل میں ایسا کچھ بھی نہیں، میں ایک پل کے لیے بھی طبع کے بارے میں نہیں ایسا سوچتا۔ وقت اور حالات واقعی انسان کو بدل دیتے ہیں۔ شانی کے لہجے سے اسے صاف اس کا تاثر ملا تھا، اور شاید وہ بالکل ٹھیک اور حق جانب تھا، اور اسے رویہ اور لہجہ میں۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ طبع کی خواہش ہے جس بنا پر بھی جان، مگر میری ایسی کوئی خواہش نہیں۔ اچھا، لڑکی کی خواہش ہو تو لڑکا رشتہ کر لے، لڑکی کی خواہش آگے کسی قسم کے ساتھ ہو، گرانے لگائے ہوں تو وہ چلی جائے۔ لڑکے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لڑکے کی کوئی مرضی نہیں۔ کتنی عجیب ہی رشتے اور خاندان ہے یہ۔ عمر بھر کے تعلق میں دونوں فرقیں خوشی اور رضامندی کی اہمیت رکھتے ہیں، اور میں پہلے ہی ایک ایسے رشتے کے باعث بہت کچھ سہ چکا ہوں جب اس کی خواہش نہیں تھی، تب بھی مجھے کمپرومائز کرنا پڑا، اور اب میری ایسی کوئی خواہش نہیں۔ میں ساری زندگی سمجھوتے کے رشتے پر نہیں گزار سکتا۔ پھر مجھے یہاں تمہاری مدد۔ شانی نے محسن کا چہرہ، جب بھی جان نے مجھے سے اس معاملے پر بات کی تھی، میں نے تب ہی ہاتھ کھڑے کر دیے، کیونکہ میں یقین سے کہہ سکتا تھا کہ تم کبھی نہیں مانو گے، اور دیکھو آج وہی سچ ہوا۔ میں نے امی اور بی جان دونوں کو بتا دیا ایسا ممکن نہیں، مگر بٹ اینی ویز میں امی سے بات کروں گا، پلیز یار ضرور کرنا، اس نے ملتجئ انداز میں کہا۔ ایک بات پوچھوں؟ محسن نے اسے دیکھا، اور شانی نے اس بات میں آئی نو ان سالوں میں ہمارے درمیان بہت بڑی خلیج آ گئی ہے، لیکن محبت فاصلے کو تسلیم نہیں کرتی، محبت کام نہیں ہو سکتی۔ سرسے میں اتنی لمبی تمہید، خیریت ایسے بھی کیا پوچھنے لگی؟ وہ مسکرایا۔ زندگی میں کوئی ہے کیا؟ کتنا سادہ اور سیدھا سوال تھا۔ میرے انکار کی وجہ صرف یہ تو نہیں ہو سکتی؟ آئی نو، محسن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یو نو ذیشان صدیقی، بچپن سے ساتھ رہا ہوں، تمہاری راگ راگ سے واقف ہوں، اور یوں بھی عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ شانی بے اختیار ہنس دیا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ اور اگر محسن شیرازی انصاری میں کہوں کہ نہیں، تمہارا اندازہ غلط ہے تو؟ اس نے بھی اسے اعتماد سے محسن کو دیکھا۔ میرا اندازہ نہیں، میرا یقین ہے، تم بلے سے دنیا کے لیے آصف صدیقی بن چکے ہو، مگر مائی ڈیئر ذیشان احمد صدیقی، میرے لیے تم شانی ہو، وہی شانی جو دعوے کیا کرتا تھا کہ اگر کبھی مجھے محبت ہوئی تو دنیا دیکھے گی، اور اب جانے کیوں تم یہ خبر خود سے بھی چھپا رہے ہو۔ اس کے لہجے میں یقین تھا، اور ریلی تو بھلا محسن شیرازی، میری آنکھوں میں جھانک کر وہ عکس بھی بتا دو، مجھ پر بھی تو اشکار ہو کہ آخر مجھے کس سے محبت ہو گئی۔ کیسے بتا دوں؟ محسن نے سنہری آنکھوں میں جھانکا۔ ابھی پہلے خود میں ہمت تو پیدا کر لو اعتراف کی۔ بہت گہرا اندازہ تھا، اور تب نہ جانے کیسے وہ نظریں چرا گیا، محسن کی آنکھوں میں نہ دیکھ سکا۔ بہت بدل گئے ہو، زمانے کے سارے چلن اپنا لیے ہیں تم نے ذیشان احمد صدیقی، مگر باہودہ آج مجھ سے چھپ نہیں سکے۔ بیسٹ آف لک، محسن نے اس کے شانے تھپکائے۔ اور سنو، جب وہ عکس تمہارے سامنے اشکار ہو جائے نا، مجھے ضرور بتانا، شاید کسی کام آ جاؤں۔ محسن نے شوخی سے کہتے ہوئے آنکھ ماری۔ ابھی ایسا کچھ نہیں زندگی میں۔ آئی نو، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، دیر نہ کر دینا۔ تم غلط سمجھ رہے ہو محسن، مجھے بس طبع، تیری قسم، طبع والے معاملے کا تعلق ہی نہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہوا تو تجھے ہی بتاؤں گا۔ جیسے ہار مان گیا، پرومس؟ محسن نے کشادہ ہتھیلی پھیلائی تو وہ لمحے بھر سوچتا رہا، پھر اس کے ہاتھ پر ہاتھ دھرا۔ دوست ہو کر دوستی کے تقاضے بھی پورے نہ کر سکی ہو؟ بہت سنجیدہ انداز تھا اس کا۔ وینا جانتی تھی کہ وہ ناراض ہے، اور وجہ بھی، مگر شاید مکمل نہیں جانتی۔ میں نے تو پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ میں اس جسٹ شٹ اپ شوانہ ملک، اب ہر بار تم یہی بات دہراتی ہو۔ ہر انسان کی اپنی اہمیت ہے، تم اسامہ نہیں ہو، اور نہ ہی میں تمہیں اسامہ سمجھتا ہوں۔ اور وہ چھت ہپ گیا۔ آپ خفا کس بات پر ہیں؟ میرا کیا قصور؟ شوانہ ملک قدرے جتانے والے انداز میں پوچھا۔ تم بھی سب کچھ جانتی ہو، باقی سب کی طرح بات سے، انفیکٹ تمہیں تو سب سے زیادہ علم تھا نا ہر بات کا۔ پھر بھی شوانہ ملک، تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں۔ میں کیسے آپ کے اتنے پرسنل میٹر میں انٹرفیئر کرتی؟ اس نے ایمانداری سے کہا۔ تو عمیر سے کس طرح تم ہر معاملے میں ڈسکس کر لیتے؟ اس نے طنز کیا۔ وہ میرا دوست ہے، بے اختیار کہہ گئی کہ ذیشان کی شوق نگاہیں جب چہرے پر محسوس ہوئی تو احساس ہوا، بجا فرمایا۔ میرا مطلب تھا کہ وہ مجھ سے ہر بات شیئر کرتا ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اس نے خود مجھے تمام صورتحال بتا کر مشورہ چاہا تھا۔ کبھی آپ نے مجھ سے اس طرح کی پرابلم شیئر نہیں کی؟ مجھے عجیب لگا کہ میں ہاں آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کروں۔
سو مجھے خاموشی بیٹر آپشن لگا، اس نے وضاحت دی۔ پھر اگر اسامہ کا ذکر کروں گی تو برا لگے گا آپ کو، مگر یہ سچ ہے کہ جس طرح آپ اس کے سامنے ہر بات کر لیتے ہیں، میر بھی بالکل اسی طرح اپنی پرابلمز مجھے کہتا ہے۔ تبھی میں نے کہا تھا تم سے یہ امید نہیں تھی شوانہ، ملک قدر مایوسی سے کہا۔ وہ تم سب کے لیے اتنے اہم ہو گئی تھی کہ وہ اہم نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں اسے اہم، اس نے تیز لہجے میں کہا تو وہ تقریر سے دیکھنے لگا۔ اب میں نے جو کیا وہ انسان ہونے کے ناطے بالکل ٹھیک کہا۔ اس کی فیملی نے اسے معاف کر دیا بیکوز وہ ان کے لیے بہت اہم، اور آپ اتنے دن سے اس بات کو ایشو بنا کر ان تمام لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں جن کے لیے آپ اہم ہیں، مگر آپ کے نزدیک صرف زینب شرازی اہم ہے۔ تبھی تو آپ اتنے دن سے آپ کے حواسوں پر وہ سوار ہے۔ شاید ذیشان کی توقع نہیں تھی کہ اس کے اس طرح ری ایکٹ کرنے کی۔ آنٹی میر، ہنی، افشین سب آپ کے اپنے ہیں، وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا زینی کے واپس آنے سے، مگر میرے لیے وہ قطعی غیر اہم ہے۔ نفرت ہے مجھے اس کے نام سے، جیسے سب سے بولا تھا کہ لفظ چبا چبا۔ ریلی؟ پھر اتنی اہمیت دینے کی وجہ؟ تم جان کر انجان بن رہی ہو، تم جانتی ہو کہ اس نے جو بھی کیا تھا آپ کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، وہ ماضی تھا، بھول جائیں اسے۔ وہ اپنی ہر غلطی کی سزا بھگت چکی ہے، ابھی بھی کاٹ رہی ہے، انسانیت کا تقاضا ہے درگزر کر دیں، لیکن آپ شاید اسے بھولنا ہی نہیں چاہتے، تبھی تو اس کی خاطر اتنے اہم رشتے کو آ رہے ہیں۔ وندے نے واقعی اس پر سوچ کے دروان کیے تھے کہ وہ اس کے لیے کچھ نہیں تھی، تو کیوں اتنے دن سے وہ اپنا اور وہ سب کا سکون اس نے برباد کر رکھا ہے۔ مہر آپ کا بھائی ہے، بہت حد تک مزاج بھی آپ کا یکساں ہے، سے یقین تھا کہ اس کا فیصلہ آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوگا، کیونکہ باحثیت انسان ہم کسی دوسرے انسان کو تکلیف میں دے کر منہ موڑ لیں تو پھر ہم انسانیت کے درجے سے نیچے گر جاتے ہیں۔ ہمارا رب، ہمارا دین، ہمارا تعلیم اور تربیت ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ تکلیف میں دوسروں کی مدد کریں، پھر چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ یہ بات اہمیت نہیں رکھتی، اس نے بھی اس احساس کے تحت یہ کیا۔ وہ آپ کو خود بتانا چاہتا تھا مگر وہ وقت مناسب نہیں تھا، آپ پہلے ہی بہت اپسیٹ تھے۔ آنٹی اور آپ کے بیچ افشین آپی کو لے کر جو کشمکش تھی، اس کی وجہ سے میں نے اسے روک دیا، مگر وہ تو اس کا شوہر شدید بیمار تھے اور ایسی حالت میں انہوں نے واقعی فیملی کی ضرورت۔ کا شوہر دونوں ٹانگوں سے معذور ہو، وہ خود بھی بیمار ہے، ایسے میں شوہر کی تیمارداری کرنا اور ساتھ جواب اور گھر مالنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ جو غلطی اس نے کر دی تھی اس کی سزا پا لی اس نے، جو قدم غلط اس نے اٹھایا اور خاندان کی عزت کو خاک میں ملایا، شانی نے اسے دیکھا، غلط قدم اٹھانے پر مجبور کیا گیا اسے۔ آپ سب جانتے تھے نا، آپ سب کو قائل کر سکتے تھے، مگر آپ نے اس بات کو اپنی انا عزت کا مسئلہ بنا لیا۔ آپ نے عمر بھر سمجھوتا کرنا منظور کر لیا، مگر یہ نہ کیا کہ سب کو آرام سے اس کی خواہش، اس کی پسند سے آگاہ کر دیتے۔ تم کہنا چاہتی ہو قصوروار میں ہوں، میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہیں نہ کہیں ہم سب قصوروار ہوتے ہیں۔ چلیں تسلیم کیا وہ سراسر اکیلی سے قصوروار ہے، تب بھی آپ ضد اس کا اب اس ضد کا مقصد اگر واقعی آپ کے لیے غیر اہم ہے تو آپ کو تو کسی بات سے فرق ہی نہیں پڑنا چاہیے۔ اٹھ کھڑی ہوئی گویا بات ختم کر دی تھی اس نے۔ جو اہم ہے اس کی قدر کریں، ان سے کیوں ناراض ہیں، ان کا کیا قصور ہوا؟ آپ کا رویہ آپ کی فیملی کے لیے بہت ہرٹنگ ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکی نہیں تھی جبکہ شانی پر پرسوچ انداز میں اسے زیادہ دیکھ رہا تھا۔ شانی تمہاری چائے، شی نے مگ اس کے سامنے کیا تو اسے بزی انداز میں تھام لیا۔ تھینکس، اس کی طرح تم نے اس کی چائے کے مگ کو قبول کر لیا، کیا تم میری معذرت قبول کر سکتی ہو؟ شانی پلیز مجھے معاف کر دو۔ اس نے اب تک افشین کو نہ مخاطب کیا تھا نہ ہی اس کے ہاتھ کا کچھ کھایا پیا تھا۔ یہ پہلے چائے کا کپ تھا جو اس نے افشین سے لیا، ورنہ وہ اٹھ کر چلا جاتا۔ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ اس نے مگ منہ سے لگایا، کتنے عرصے بعد اسے ذائقے کی مٹھاس محسوس کی تھی اس نے۔ تم یہاں آنے کی اجازت دی ہے مجھے، یہ ثبوت ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر افشین معاف کر دینا بہت آسان ہے، فراموش کر دینا بہت مشکل۔ میں تقاضوں میں ہوں کہ وہ باتیں فراموش کر دوں، وہ لفظ تو آج تک ذہن سے مٹے ہی نہیں، اب بھی اسی پہلے دن کی طرح کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں کڑواہٹ آ گئی۔ میں اپنے کہے ایک ایک لفظ پر شرمندہ ہوں شانی، بخدا میں نے بہت اذیت سے ہی ہے اپنوں کی دوری کی تکلیف کاٹی ہے، خدارا مجھے معاف کر دو۔ اس نے بھائی کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑے۔
مجھے شرمندہ مت کرو میرے رب کے سامنے افشین، میں نے کہا ہے تو دیا، کیوں بار بار؟ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر بہت تکلیف محسوس کرنے لگا۔ تیری یہ اجنبیت اور لا تعلقی مجھے اندر ہی اندر مارتی ہے شانی، مجھے بہت تکلیف دیتی ہے۔ وہ رونے لگی تو شانی بے چین ہو گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرے دل میں تیرے لیے کوئی خفگی نہیں، بس اب پلیز چپ ہو جا، رونا مت۔ اپنی بہنوں کو آنکھوں میں آنسو ہمیشہ ہی اسے کمزور کر دیتے تھے۔ اس نے ہمشی کے سر پر مضبوط ہاتھ دھرا۔ تم واقعی بالکل ابا جانی بن گئے ہو۔ وہ بہو، ہو آ رہا تھا، رک ہے وہ۔ چلو کوئی رونے والی بات نہیں ہو تھی۔ بہو ہی مزاج ہے تمہارا، بہت بہت پیارے ہو تم۔ بے اختیار وہ بھائی سے لپٹ گئی، تب وہ بھی انا اور ضد کے خول سے باہر نکل گیا۔ بہت غصہ تھا مجھے تجھ پر، میرا اپنا خون مجھے اتنا گرا ہوا سمجھ رہا ہے، سوچا تھا ساری عمر تیری شکل بھی نہیں دیکھوں گا، اتنا دکھ دیا تھا تم نے۔ جب سارا زمانہ ہم سے دور ہو رہا تھا، ہمارے نے سخت آزمائش تھی، تب کیسے تم نے بھی ہمیں چھوڑ دی۔ ضد ٹوٹی تو شکوے خود بخود لبوں پر آ گئے۔ مجھے تیری ہر سزا قبول ہے شانی۔ اس نے بھائی کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ اچھا چھوڑ صاحب، اب جا کر سو جا، مگر سونے سے پہلے چائے دوبارہ بنا دینا، ٹھنڈی کر دی ہے تم نے رو رو کر۔ اس نے خود کو بھی اور افشین کو بھی اس کیفیت سے نکالا، ورنہ تو رات گزر جاتی، گلے شکوے ختم نہ ہوتے۔ جگ جگ جیو۔ افشین نے اس کے بال چومے جانے کے لیے اٹھ کھڑی۔ ماتھا چومتے ہیں کہ بال؟ اچھا چلو چھوڑو، مجھے کیا۔ سنو، اسامہ کو بھیج دینا، اور چائے کے دو مگ بھی۔ اچھا بھیجتی ہوں۔ افشین اتنی خوش تھی کہ جیسے ساری دنیا کی دولت پا لی۔ فارانی پانی پلا دو۔ فارانی کی فیملی نے کل واپس جانا، تبھی ساتھ نے آج آؤٹنگ کا پروگرام بنایا۔ جانے پھر کتنے دن کے بعد سب اکٹھے ہوں، چلو اچھے انجوائمنٹ ہو جائے گی۔ وہ سب مل کر بیٹھ کر بہت سی باتیں کرنے لگے، سب سے تیاری میں بزی تھے۔ جب شانزے اور اسامہ کی بحث ہوگی، وہ جس کے لیے واقعی اسامہ بہت اہم تھا، شانزے کو دیکھتے ہی ان کی بحث کی وجہ سمجھ آ گئی۔ تبھی اس نے اسامہ کی بجائے شانزے سے بات کرنے کو ترجیح دی، مگر اس سے پہلے وہ بھڑک گئی۔ تمہیں کیا پرابلم ہے شانی؟ تم مجھے ہمیشہ ڈی گریڈ کرتے ہو۔ ایسے نہیں ہے شانزے فلک شیر، تم جانتی ہو کہ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ساما نے تمہارے لیے خود کو اتنا بدل لیا۔ تم نے ذرا بھی خود میں کوئی بدلاؤ پیدا نہیں کیا۔ بہت سلجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے اسامہ سے ایسی کوئی شرط نہیں باندھی کہ میں خود کو بدلوں گی، اور میں کیوں بدلوں خود کو جب اسے کوئی اعتراض نہیں۔ میرے مزاج کو لے کر اس نے منہ پھلایا۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو تمہیں بنا کہے جان لینی چاہیے شانزے۔ محبت تو تم بھی کرتی ہو نا اس سے، ضروری ہے کہ وہ آ کر خود تم سے کہے؟ محبت تو کہتے ہی اسی احساس کو ہے کہ انسان بنا کہے محبوب کی پسند کے روم میں ڈال جائے۔ اس نے رسائیت سے کہا۔ میں نے تو کبھی اس طرح نہیں سنا اور نہ کبھی دیکھا کہ کسی نے محبت میں خود کو سر تا پیر بدلا۔ منہ بنا کر گویا، اور اسامہ جو وینے کو محض اسے سمجھانے کے لیے بلا کر لایا تھا، سر پیٹ کے رہا۔ مگر میں نے تو بہت سے لوگ دیکھے ہیں ایسے، پریقین انداز میں کہا۔ اور ریلی، ذرا مجھے بھی کسی ایک کی مثال دو۔ شانزے فلک شیر تھی آخر، مگر شانی کے ذہن میں تو شوان ملک کا نام گونجنے لگا، جو عین نگاہوں کے سامنے بھی موجود ہے، جس نے بنا کسی عہد و پیمان کے خود کو محبوب کی پسند میں یوں ڈالا، کیا اپنی شخصیت ہی مٹا ڈالا، اپنی مزاج ہی مار ڈالا۔ شانزے کی بات پر بے اختیار اس کی نگاہوں نے اسے فوکس کیا تھا، اور اس نے وینے کی جزی ہوتے ہوئے بھی دیکھا، مگر نہیں۔ شوانا ملک کا مان اور وقار بہت عزیز تھا۔ اسامہ قریشی شانی کے لبوں سے نام سن کر وہ چنبے سے دیکھا۔ او کم آن شانزے، تم اچھی طرح جانتی ہو کہ اسامہ نے صرف تمہاری خاطر خود کو کتنا بدل دیا۔ شانی نے وضاحت دی۔ اچھا تو تم چاہتی ہو وہ تمہارے جیسا رہتا؟ اس نے شانی کو شوکنگ نظروں سے گورا۔ کیوں اتنی جلدی اور وقت ضائع کر رہے ہو؟ حاصل وصول کچھ نہیں ہونا شانی۔ اس نے نہیں مانی تمہاری بات۔ اسامہ نے پیر پٹکا، وہاں سے بائیکاٹ کر گیا۔ شانی نے تصویر سے شانزے کو دیکھا۔ خفا کر دیا نا اسے، اب جا کر سوری کرو۔
इम्पॉसिबल। शांजे का लहजा किसी भी इंसान को भड़काने वाला था और विनय एकदम खौफजदा हुई क्योंकि वो थी हजार खूबियों के बीच ज़ीशान अहमद सिद्दीकी के सबसे बड़ी खामी थी कि ये कि वो जल्दी गुस्से में आ जाता। उसे यकीन था कि वो अब भड़क जाएगा। लेकिन शायद शदीद हैरत हुई उसे जब उसे गहरी सांस खारिज करते हुए उठ एंट कर बैठी शांजे को देखा और फिर खुद भी उसके बराबर बैठकर अपनाइयत और दोस्ताना अंदाज में उसके कंधे पर बाजू फैलाए। बुरी बात है ना, जब तुम्हें इल्म है कि यहाँ तुम्हारे पास इस तरह के ड्रेसेस उसे बुरे लगते हैं, तो क्या तुम सिर्फ अपनी एक ही खामी को उसकी खातिर नहीं छोड़ सकती? उसने कभी तुम पर कोई फैसला मुसल्लत नहीं किया शांजे। जब कभी मेरे डैड ने मुझे नहीं टोका कि मैं क्या पहन रही हूँ, तो सामा को ये हक किसने दिया? जी, तुम्हारी मोहब्बत ने। शांजे फलक शेर कि इंसान अपनी मोहब्बत के लिए किस कदर कॉन्शियस होता है। बहुत दोस्ताना अंदाज था उसका के और वो शवाना मलिक के दिल में जाने क्यों एक अजीब सा एहसास उठा, शदीद नागवारी का। शायद ही ये जलन थी। तभी वो बहुत तेजी से उठकर बाहर निकल गई और जीशान अहमद सिद्दीकी की निगाहों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया। मैं दोबारा फिर वो उसी ध्यान से शांजे को समझाने लगा। इंसान की ख्वाहिश होती है जो उसका महबूब है सुआए उसके वो दुनिया की हर निगाह से उसे छुपा ले। सामा की भी फितरती ख्वाहिश है कि तुम पर उसके अलावा किसी की निगाह ना ठहरे। तुम्हारे वजूद तुम्हारी हर अदा पर सिर्फ उसका हक हो शांजे। क्या वो अपना इतना सा हक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता? उसकी ख्वाहिश इतनी गलत भी नहीं। आई आई नो तुम्हारे डैड तुमसे बेहद प्यार करते हैं। उन्होंने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा होगा इस ख्याल से कि तुम हर्ट होगी, बिकॉज मान की कमी का एहसास नहीं दिलाना चाहते वो तुम्हें। और आई बिलीव कि तुम्हारी मामा होती तो तुम ऐसी ही ना होती, क्योंकि एक माँ कभी भी नहीं चाहती कि उनकी बेटी की तरबियत में कोई ऐसी कमी रहे जो उसके लिए बायस तकलीफ हो। मगर शांति उनकी कमी तुम्हारी शख्सियत में नजर ना आए, ये ख्वाहिश तुम्हारे डैड ने हमेशा की होगी। तभी उन्होंने ये कोशिश की कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिससे तुम्हें उनकी कमी का एहसास शिद्दत से हो। मगर ये भी मत भूलो कि तुम अब एक नए रिश्ते से वाबस्ता भी हो और इस रिश्ते की भी बहुत से तकाजे हैं। वो लम्हे भर को रुका। तुम जानती हो ना, सामा ने आनी को कितनी मुश्किलों से कायल किया। और आनी के तजब तजब तजब्जब। की वजह भी तुम्हारी और इनके माहौल का फर्क है था। मगर सामा ने उनसे वादा किया था कि तुमसे कभी भी उन्हें कोई शिकायत नहीं होगी। जिम्मेदारी ली थी सामा ने क्योंकि उसे तुम पर यकीन था कि तुम उसकी बात ज़रूर मानोगी, उसकी ख्वाहिश का एहतराम करोगी। लेकिन अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो हो सकता है सामा तुमसे बाजान हो जाए। मोहब्बत अपनी जगह शान से, मगर मर्द को कभी भी औरत के बेजा जिद और हरदर्मी पसंद नहीं आती। ऐसी औरत बहुत जल्द मर्द के दिल से उतर जाती है। तुम मुझे डरा रहे हो? उसकी इतनी लंबी तकरीर के जवाब में वो हंसा कर बोली तो शानी का दिल चाह सर पीट लिया अपना। समझा रहा हूँ डफर, डरा नहीं रहा। आफ्टर ऑल तुम मेरी अच्छी दोस्त रही हो। उसने शांजे के सर पर चपड़ लगाई। लुक शांजे, सामा तुम्हें करना छोड़ दे और फिर अगर आनी को तुम्हारी ड्रेसिंग पर एतराज हुआ तो बताओ कब तक तुम्हारी तरफदारी करेगा, जबकि वो चीज़ उसे खुद भी पसंद नहीं। आनी तुम्हें कुछ नहीं कहेगी और सामा को ब्लेम करेंगी बिकॉज तुम मुझसे वाबस्ता हो, उसकी पसंद और मर्जी से उसकी ज़िंदगी में शामिल। शानी ने मजीद समझाया। यू मीन शानी की आंटी को मेरी ड्रेसिंग बुरी लगती है? उसे शायद बात समझ आ गई। ओफो, तो इतनी सी बात नहीं कह सकता था वो मुझे कि अम्मी को बुरा लगा है? बस खाम खाई चिल्लाने लगा। शानी ने उसके अंदाज पर सर थामा। ज़रूरी है कि वो तुम्हें किसी का हवाला दे? क्या उसकी अपनी ज़ात है इतनी अहम नहीं कि तुम सिर्फ उसकी खातर उसकी बात मान लो? तुम हमेशा उसकी साइड ही लेती हो शानी। शानी ने इंतहाई खफगी से उसे घूरा तो वो दांत निकालती उठ गई। यू आर इम्पॉसिबल शानजे फलक शेर, उसने पूरी ईमानदारी से उसे समझाया था। मगर अब जाकर सॉरी करो उसे। तुम्हारी एडवाइस की ज़रूरत नहीं मुझे। आई नो मुझे क्या करना है, उसने लापरवाही से कहा था। शानजे जानता था कि आज वो मगर शानी जानता था कि आज वो शानजे को समझाने में कामयाब रहा।
وہ سب ساتھ کے ساتھ اس کے آبائی گاؤں میں موجود تھے جو ملتان سے تقریباً 45 کلومیٹر کی مسافت پر تھا، مگر بے حد خوبصورت اور پرسکون۔ سارا دن بہترین گزرا تھا، خوب انجوائے کیا۔ اب وہ واپسی کی تیاری۔ تمہارا گاؤں بہت خوبصورت ہے وینے ونی تو ہو بالکل میری طرح۔ وہ بہت اچھے موڈ میں تھی تو شانزے کی بات پر کھلکھلا کر بولی تھی، ہاں سو تو ہے، کچھ لوگ کس قدر خوش فہم ہوتے ہیں۔ ساما نے تانگ کیا، یہ ایک کھلی حقیقت ہے۔ وہ دب دب بولی، کیا؟ کہ میرا گاؤں بہت خوبصورت۔ گاؤں خوبصورت ہے نا؟ تم نہیں مسٹر ساما، میرا گاؤں ہے تو تبھی تو خوبصورت ہے، شان نے بے نیازی سے کہا۔ ساما نے سر دھنا جبکہ وہ مسکراہٹ چھپانے کو سر جھکا گیا۔ جلنا چھوڑو اور آم کھاؤ، ایسے آم بھی تمہیں پاکستان میں کہیں نہیں ملے ہیں۔ اس نے ساما کو دیکھ کر کہا، پھر آم کی بڑی ڈش اس کے سامنے رکھ کر چلی گئی۔ جلدی جلدی کا شور مچایا تو وہ سب سامان سمیٹ کر گاڑیوں کی طرف دوڑے۔ جب وہ جانے لگی تو شانی نے کلائی مضبوطی سے تحقیر اور سوالیہ نگاہ سے دیکھنے لگی۔ ایک طرف سب جا رہے اور دوسری طرف محترم کا اطمینان۔ کچھ دیر ٹھہرو، ساتھ ناراض ہو رہا ہے، شام ڈلنے لگی، یہی ڈلتی شام تو امر کرنی ہے تمہارے سنگ۔ اس کی آنکھوں میں بےتابی تھی۔ وینی نظر چرا گئی۔ چلیں پلیز، اس نے ہاتھ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی کیونکہ گرفت مضبوط تھی۔ پلیز ہم بعد میں چلتے ہیں۔ وہ آنکھیں پھاڑنے لگی۔ ایسا ممکن تھا، سب کو جواب دینا آسان نہ تھا۔ ناممکن بڑبڑائی۔ بس کچھ لمحے۔ شوانہ ملک وہ بازید تھا، تم ناراض ہو؟ جلدی پڑھ لو آپ۔ ناراض ہونا میں نہیں، آپ کیوں؟ آپ کے لیے تم اہم ہو، قسم سے۔ وہ نہیں، وہ بے ساتا بولا تھا کہ وینے ساکن سی ہوگی۔ آئی ایم سوری، میں غلط تھا، تم سچ کہتی ہو، وہ غیر اہم ہے۔ اہم تو وہ رشتے ہیں جو مجھ سے وابستہ ہیں۔ یہ باتیں اس نے کتنے غور اور باریک بینی سے سنی۔ میں کیوں کسی کی خاطر اپنے رشتوں کو نظر انداز کروں؟ تم درست ہو وینے، کچھ بھی نہیں نہ بولے تم تو بہت خاص ہو، دوست ہونا۔ شوانہ ملک بہت گہرا لہجہ۔ اب چلیں؟ وہ بہت پزل تھی۔ بس ایک بار وضاحت کر دو کہ صبح یہ اقدام پیر پٹک کے کیوں چلی گئی؟ اف اللہ، اس شخص نے وہ بھی نوٹس کر لیا۔ حالانکہ سارا دھیان تو شانزے کی طرف تھا۔ جڑ کر تو ایسے بیٹھے کیا تھا؟ بیٹھے تھے اس سے کہ وہ بیٹھے تھے اس سے کہ دل ہی میں بولی، اتنی بڑی غلط فہمی شوانہ ملک، بہت غلط سوچ رہی ہو تم۔ میں تو کچھ نہیں سوچا۔ وہ ایک دم بولے، پھر اس جیلسی کی وجہ؟ میں کیوں جیلس ہوتی ہوں؟ اسے نئے اعتماد سے کہنا چاہ۔ مہاتب کو مسکراتے اور پوری توجہ سے اپنی طرف دیکھتے پا کر کچھ ٹھٹکی۔ یہ غلط فہمی ہی تو تھی کہ میرا سارا دھیان شانزے کی طرف تھا۔ تم موجود ہو شوانہ ملک اور دھیان کہیں اور فوکس ہو، ایسا ممکن ہے بھلا؟ وینی کا وجود جیسے سرد ہونے لگا۔ ذیشان نے گرفت اس کے بازو پر ڈھیلی کی تو فوراً ہی ہاتھ چھڑوا کر بھاگی۔ جس راز کو دل کے نہال خانوں میں ابھی تک خود بھی چھپا رکھا ہوا تھا، محسن نے ایک نگاہ میں بھانپ لیا۔ پھر بلا ساما لاعلم اسے بھی تو پتہ چل گیا ہوگا نا؟ بار بار ذہن میں گردش کرنے والے سوال کو ساما کے سامنے خود زبان دے رہا۔ محسن کہتا ہے مجھے کسی سے محبت ہوگی، تجھے بھی ایسا لگتا ہے ساما؟ عجیب سی بے چینی آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ ساما کی آنکھوں میں دیکھتا چلا گیا۔ اگر ایسا ہے بھی تو اتنا خوفزدہ کیوں ہے؟ یہ بے چینی کیسی؟ محبت جرم تو نہیں ہے؟ ذیشان احمد صدیقی اس کے تسلسل سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ کہہ رہا تھا، تجھے لگتا ہے تو چھپائے گا اور مجھے علم بھی نہ ہوگا؟ تیرے دل میں اتر کر تجھے پڑھ سکتا ہوں میں۔ منتظر تھا کہ کب خود کہے گا۔ براؤن آنکھوں کی بے چینیاں مزید بڑھی۔ کیوں رکھنا چاہتا ہے پوشیدہ؟ کم از کم خود سے اعتراف کر لو ذیشان احمد صدیقی، تمہیں کسی سے محبت ہو گئی ہے۔ بخدا بہت کوشش کی مگر نہیں جان پایا۔ بارہا تمہاری ان خوبصورت آنکھوں میں وہ عکس دیکھنا صحیح کی، لیکن کمال مہارت سے تم چھپا جاتے۔ چلو، اتنا تو خود کو شکار نہیں کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں شوانہ ملک کا عکس نمایاں نظر آ جاتا ہے۔ اس نے گہری سانس خارج کی کر کے گویا خود کو ریلیکس کیا تھا اور اس کی اس حرکت پر سما تھا۔ کب تک شانی، کب تک ایسے کرنے میں کامیاب رہو گے؟ بس ایک بار پوری جرأت سے دل کے سامنے اقرار کر لو۔
پھر دیکھو کیسے لمحے بار میں وہ عکس تمہاری آنکھوں میں اتر آتا ہے۔ اما کے چوٹ پر لب پیس گیا۔ آئی کانٹ بلیو دس، یہ واقعی ذیشان احمد صدیقی ہے جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ساما شاید اسے زج کرنا چاہتا ہے۔ وقت بدل گیا۔ ساما قریشی تو ذیشان احمد قریشی بھی صدیقی بھی بدل گیا۔ وہ بولا چلو مان لیا تمہاری بات، مگر ایسا کیوں کر رہے ہو شانی؟ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے کہ جب تمہارے دل پر دستک دینے والی ملی جائے گی تو تم دیر نہیں لگاؤ گے دروازہ کھولنے میں، پھر اب ایسا کیوں؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ وہ دستک دے کر مایوس پلٹ جائے؟ ایسا نہیں چاہتا اسے کھونے، وہ بولا لب پیچ گیا۔ آئی ڈونٹ نو اسامہ قریشی مضطرب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ نہیں پوچھوں گا، تم سے منتظر ہو کہ خود آ کر کہو۔ ساما نے تصویر سے اسے دیکھا، لب بیچ کر اٹھ گیا اور جاتے کہنا نہیں بھولا، آئی ایم سوری ساما۔ 1 سال بعد کسی نے بہت عمدہ بات کی تھی کہ وقت ایک بات بہت اچھی ہے، گزر جاتا ہے، اچھا ہو یا برا، کبھی مگر کبھی رکتا نہیں۔ وقت اس رفتار سے گزر کر سال بیت گیا اور احساس بھی نہ ہوا۔ یوں بھی لمحات اگر خوش ہوں تو جیسے ہوا کی رفتار سے گزر جاتے ہیں۔ یہ سال بھی اس کے لیے مسرتوں بھرا تھا، تو کتنے ٹوٹے رشتے پھر سے آن جڑے، بہت کچھ پایا زندگی سے اور بہت کچھ فرض ادا کیے۔ مہر واپس آ گیا اور اس کا رائٹ ہینڈ بن کر قدم بقدم ہمراہ تھا، جیسے کبھی آصف صدیقی اور شعیب صدیقی ہوا کرتے تھے۔ ان دونوں میں بھی وہی مثالی محبت تھی اور بہنوں پر بھی اسی طرح جانتے تھے۔ انہیں دیکھ کر شازیہ صدیقی کو لگتا کہ وقت کی گردش جیسے الٹی چل پڑی ہے، مگر جو بھی تھا جیسا بھی تھا بے حد اطمینان بخش تھا۔ انہوں نے جو اپنے بچوں پر ناز تھا، جو بچوں بھی ان کا یہ مان ہمیشہ سلامت رکھا۔ زندگی پھر سے خوشیوں کی پٹری پر دوڑ رہی تھی۔ دونوں بیٹیاں اپنے گھر میں خوش تھیں۔ خود اللہ کی رحمت نے انہیں ویل چیئر سے جان چھڑوا دی۔ یقیناً ان کی صحت یابی میں ان کے بچوں کا کردار سب سے اہم تھا۔ عمیر عمیر، وہ باہر سے ہی چلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آنٹی عمیر کہاں ہے؟ شازیہ صدیقی پر نظر پڑتے ان سے پوچھا۔ سویا ہوا ہے۔ کیوں خیریت؟ اس نے اجلت سے پوچھا۔ اب تک سو رہا ہے؟ گھڑی 10 بجا رہی ہے صبح کی، حد ہو گئی یار، اگر اتوار ہے تو اس کا مطلب سارا دن سوئے گا۔ اس کا موڈ بگڑا اور عمیر کو اٹھانے کے گھر سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی، تبھی شانی سامنے آ گیا۔ رات بھر بخار رہا ہے اسے، اگر اب سویا ہوا ہے سونے دو پلیز، سویرے سویرے مذاق نہ کریں، مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میں تمہاری طرح قطعی احمق نہیں ہوں جو اس طرح کے مذاق کروں گا۔ اماں جانی سے پوچھ لو، کل سے بخار تھا اسے، رات بھی 12 بجے میڈیسن دی تو سو پایا وہ، اس نے کہا، مگر وہ تو اس کے احمق کہنے پر ہی چڑ گئی۔ ہاں بس ساری دنیا میں صرف میں ہی احمق ہوں، باقی سب عقل مند نظر آتے ہیں آپ کو۔ پیر پٹک کر پلٹی وہ آنٹی کے پاس آ بیٹھی تو شانی نے مسکرا کر اس کا چہرہ دیکھا، پھر مزید تنگ کرنے کے لیے ٹھان لی۔ اماں جانی آپ پلیز مجھے چائے بنا دیں، ورنہ یہ احمق لڑکی صبح صبح میرا دماغ کھا جائے گی۔ اس کی باتیں مجھے بنا چائے پیے کہاں سنی جائیں گی۔ کن اکھیوں سے اسے دیکھتا وہ اماں جانی سے ونے کی آنکھیں رکبوں پر پھیل گئی تھی سن کر۔ جبکہ شازیہ صدیقی مسکرا اٹھ گئی تو ونے نے بھی انتہائی خفگی سے گھورا اور بائیکاٹ کرنے لگی۔ شانی نے راستہ روک لیا۔ تم اپنا ضروری کام مجھے بھی بتا سکتی ہو، آفٹر آل ہم بھی دوست تھے کبھی۔ یہ اور بات ہے کہ مہر کے آنے کے بعد تم یہ بھول گئی ہو۔ وہ شاید جتا رہا تھا تو ونے کے ذہن میں جمکا ہوا، باقی مہر کے آنے کے بعد سے وہ بہت کم اسے ملتی تھی، بات چیت ہونے کے برابر رہ گئی، بات نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ اچھا تو بدلہ لیں گے اب؟ اچھا تو بدلہ لیں گے؟ اللہ کے قصور میرا کیا ہے؟ آپ کی مصروفیت ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس نے الٹا مورد الزام ٹھہرایا۔ ویری نائس، یعنی الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ آپ مجھے چور مت کہا کریں۔ بری طرح چڑی۔ تم ہو چور، اگر میں بتاؤں نا کہ تم نے کتنی بڑی چوری کی ہے تو تم مجھ سے نگاہیں بھی نہ ملا پاؤ گی۔ شرارت کے موڈ میں تم سے نگاہیں ملانے کی ہمت تو اس بیچاری میں اب بھی نہیں۔ مہر کمرے سے باہر نکلتے ہوئے تولیے سے بال رگڑتے شانی سے ماتے ہوئے، انفیکٹ ذیشان احمد صدیقی، یہ ہمت تو کوئی بھی شریف لڑکی نہیں کر سکتی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ مہر کی طرف پلٹا تو جواباً اس نے بدیگت سی کی نمائش کی۔ شانی نے اسے گورا۔ بخار کیسا ہے اب تیرا؟ وہ ونے کی راہ سے ہٹ کر اب مہر کی طرف آیا۔ بہت تیز، بہت بہتر۔
محترمہ تم سے کام ہے. میں نے تو آفر کی کہ مجھے بتا دو، مگر لوگوں کو شاید ابھی ہماری اہمیت کا اندازہ ہی نہیں. شان احمد صدیقی ہر کسی کو ایسے آفر نہیں کرتا. یقیناً اپنے مزاج میں لوٹ آیا تھا جو خوش آئند تھا، اور ایسا صرف شوانہ ملک کی محبت کا کمال تھا. بیچاری، میں نے مصنوعی تصویر سے اظہار کیا. تم حوصلہ رکھو، دھیرے دھیرے تمہاری اہمیت اجاگر ہو جائے گی. اس کا اشانہ خود تھپکا کر حوصلہ دیا. پھر روین نے کا ہاتھ تھام کر اس کے لیے کچن میں آ گیا، جہاں نی ناشتہ سرو کرنے لگی. شانی تم بھی ساتھ ہی کا ناشتہ کھا لو، پھر گھنٹے بعد میرا سارا نہ کھانا. اسے آ کر خالی کپ کا مگا اٹھاتے دے کر بولی، آپ ٹینشن نہ لیں، وینے بنا دے گی. اس نے اطمینان سے کہا، اماں سر پکڑ کر رہ گی، بچی کو پاگل بنا رکھا ہے تھا. وہ بیچاری ان کے سارے گھر کام کر جاتی تھی، اور مجال ہے جو ذرا بھی ماتھے پر بالا ہے. وہ وینے کی تعریف من ہی من میں کرنے لگی. وہ خدایا، کبھی کبھی تو ریت بہت ہی تانگ کر دیتا ہے. سوئے سوئے ہوئے ریت پر نگاہ ڈالتے ہوئے بولی، پھر اپنے بال سمیٹنے لگی. رہنے دو نا، اچھا لگ رہے ہیں. ریت کے پاس لیٹے ساتھ ملک نے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ لمحہ بھر کو اس کے ہاتھ جیسے ٹھہر گئے. کیا کہا ریت نے؟ اس کے بیجا خاموشی شدت سے کئی منٹ برداشت کر کے وہ خود ہی بولا، سال بیت گیا تھا مگر اب تک حریم کے دل میں جگہ نہ پا سکا. دن بھر ایک ہی ضد، بابا کے پاس جانا ہے. تم نے بھی حد کر دی. 2 دن کا کہہ کر 5 دن لگا دی. وہ ضروری کام سے اسلام آباد گیا. ارادہ 2 دن کا تھا مگر زیادہ دن لگ گئے. بس کام بڑھ گیا. اس نائسوے ہوئے ریت کے بالوں میں ہاتھ پھیرا. بہت غلط ہے ایسا، تم نے ضرورت سے زیادہ اپنا عادی بنا لیا ہے ریت کو، تبھی وہ اتنا تانگ کرتا ہے. تمہیں اعتراض ہے؟ بیٹا ہے میرا. اس نے ہنی کا خوبصورت چہرہ نگاہوں میں بھرا. پھر ساتھ لے جایا کرو اپنے لاڑلے کو، وہ اور بولی، اور پھر سے بال سمیٹنے لگی. آندھا لے جاؤں گا؟ توبہ ہے تم بھی نا سعد. اس نے سعد ملک کو گھورنا چاہا مگر اس کی پرشوق نگاہیں خود پر پا کر چور سی ہو گئی. اس 1 سال میں قدم قدم پر اس شخص نے احساس دلایا تھا کہ وہ کتنا بہترین انسان اور قابل اعتماد دوست اور ساتھی ہے. کولو قرار کا پکا مددگار. ان کے گھر سے بالکل متم رسم و رواج، رہن سہن، کھانا پینا، ہر انداز بالکل الگ تھا، مگر اس نے ہنی کو کبھی بھی لمحہ بھر کو بھی مایوس نہ ہونے دیا اور ہر قدم ساتھ رہا. یہی وجہ تھی کہ سال بعد وہ ایک اچھی بہو تھی اور ان کے ماحول میں رچ بسی. بس وہ بیوی اچھی نہ بن پائی تھی اب تک. اسکول تک نہیں گیا تمہارا لاڑلا. میں اور عمیر تھک گئے مگر اس کی ایک ہی ضد. اب لیٹنے کی تیاری میں تھی. ریت ملک میری جان ہے. اس نے سوئے ہوئے ریت کو چوما. جب وہ کتنی ہی دیر ساکن سی بیٹھی ریت کے ساتھ ملک کے ضعیفے کو محسوس کرتی رہی. شاید انہی تغیریات کا نام زندگی ہے. اب بہت خاموشی سے وہ کروٹ بدل کر لیٹی. حریم ملک، تم سے ضروری بات کرنی ہے. نیند تو نہیں آ رہی؟ ریت کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے مخاطب تھا جو اسے پکارنے پر اٹھ بیٹھی. نہیں، خیریت ہے؟ یہ دیکھو. سعد نے اپنا موبائل اٹھایا اور پکچر نکال کر اوپن کی اور ہنی کے ہاتھ میں موبائل تھما دیا جو غور سے پکچر دیکھنے لگی. کون ہے؟ پہلے بتاؤ کیسا ہے اور وینے کے لیے کیسا رہے گا؟ اس نے پوچھا. ہے تو بہت اچھا تھا مگر کیا؟ وینے سے بھی تو پوچھنا ہوگا نا. آف کورس یار، اسی لیے تو تم سے بات کرنی ہے. وہ تم سے اور مہر سے بہت قریب ہے. تم دونوں اس سے بات کرو نا. میں جانتا ہوں کہ وہ آئیڈیل وغیرہ کہ اگر اسے منع کر دی، اس کی پسند، اس کی مرضی، اولیت ہے. ہنی زبردستی نہیں، اس نے ریلیکس انداز میں کہا. وہ میری لاڈلی بہن ہے، بہت اچھی دوست ہے جس نے ہمیشہ میری خوشی کو ترجیح دی. تو اس کی زندگی کے بارے میں اتنا بڑا فیصلہ میں کیسے اس کی مرضی کے بنا کر سکتا؟ بات کرنے میں حرج نہیں، پہلے اس کی رضا جان لو. اگر وہ مان جائے تو امی سے بات کر. میں صبح ہی پوچھ لوں گی. اس نے اطمینان دلایا. تھینک یو سو مچ حریم ملک. اتنی کم عرصے میں اپنا ماحول میں تمہیں ڈلتا دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے. سعد ملک نے مشکورین نظروں سے اسے دیکھا. پشیمان نہ کرو، یہ سب اس لیے ممکن ہوا تم ساتھ تھے. کھلے دل سے اعتراف کیا تھا تو سعد ملک کا دل جیسے شانت ہو گیا. اچھا، مطلب آپ سے شانی نے خود بات کی اور مجھے نے بتایا نا؟ شانی نے افشین خفقی سے مزاجی خدا کو
دیکھا، تبھی بھی جان نے دوبارہ اس معاملے میں بات نہیں کی۔ شانی تو سال بھر پہلے ہی مجھے صاف لفظوں میں بتا دیا تھا کہ وہ کسی صورت اس رشتے کی حامی نہیں بنے گا۔ بس مجھے بھی جان سے بات کرتے کرتے وقت لگ گیا۔ انفیکٹ میری اور شانی کی خواہش تھی کہ ہم اس مرحلے کو مانی جان کی پریشانی کا باعث نہ بننے دیں۔ سرسری بات ہوئی تھی، شانی نے ان کے سامنے بھی وہی بات دہرائی اور میں انہیں یقین دلایا کہ بی جان سے بار رشتے کی وجہ سے ناراض نہیں ہوں گی۔ وہ سال بعد بیوی سے اس تمام معاملات کو ڈسکس کر رہا تھا۔ اب تک وہ اپنی ذات تک ہر بات محدود کیے ہوئے تھا، یہاں صرف ملتان بھی شانی تک۔ رشتوں کے لیے قربانی دینا ضروری تو نہیں، رشتوں کے لیے یہی تو قربانیاں دی جاتی ہیں۔ محسن بولی، تم میں سمجھ نہیں ہے، رشتوں کو مضبوط کرنے کے لیے نئی نسل کے جذبات اور خوشیوں کی قربانی قطعی ضروری نہیں۔ تو وہ ایسا چاہتی تھی مگر شانی نہیں۔ اگر یہ رشتہ ہو بھی جاتا تب بھی آگے جا کر طبع کو احساس ہونا تھا کہ رشتہ وہ ہی مضبوط ہوتا ہے جنہیں دونوں طرف احساسات کی ڈوری باندھے ہو۔ شانی کبھی کبھی طبع کو نہیں طبع کو محبت نہیں کر سکتا، اسے سمجھایا رشتے میں محبت فطرتی ہے۔ شانی بھی خود بخود نکاح کے بعد محبت کرنے لگتا، ناممکن کیوں، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے۔ افشین تو بات کی گہرائی تک جا پہنچی، ضروری بھی نہیں، بس میں جتنا شانی کو جانتا ہوں اس رشتے کے بعد سب سے مزید بزن ہو جاتا۔ زبردستی کا بندھن ایسے ہی ہوتے ہیں، محسن نے کہا تو افشین سارا لانے لگی۔ واقعی یہ بھی سچ تھا اور اسے کا بھائی تو تھا بھی ایسا۔ اچھا ملتان کب جائیں گے؟ اتنا دل چاہ رہا ہے مہر سے ملنے کو، باتیں کرنے۔ حد ہے، بیگم صاحبہ روز گھنٹہ بھر بات کرتی ہے پھر بھی دل نہیں بھرتا۔ روبرو تو اب تک نہیں ملی نا، جب سے وہ پاکستان آیا بس فون پر بات کی۔ آپ نے وعدہ کیا تھا مہر آئے گا تو ملنے جائیں گے، اس نے یاد دلایا۔ اس ہفتے تو ممکن نہیں، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو افشین منہ پسور گئی۔ تم احساس کے ساتھ چلی جاؤ، حسان کے ساتھ چلی جاؤ، امی کا بھی دل چاہ رہا تھا وہ بھی ملنے آئیں۔ محسن نے آئیڈیا دیا، جیسے آپ کی مرضی، فرمان برداری سے بولی اور سونے کی تیاری کرنے لگی۔ محسن جان گیا کہ محترمہ ناراض ہو گئی ہیں، تبھی منانے کا آئیڈیا سوچنے لگا۔ کب تک خاموش رہنا ہے؟ کیا سوچ کر بیٹھی ہو ذیشان احمد؟ جب سے پاکستان لوٹا تھا آج اسے اس ٹاپک پر بات کرنے کا موقع میسر آیا۔ کیا کروں یار، ہمت نہیں ہے اماں جانی سے بات کرنے۔ مہر کی بات سمجھنے میں وقت نہیں لگا تھا اسے۔ ریلی یہ تم کہہ رہے ہو جو بلند بے باک دعوے کرتا تھا، لوگوں کو محبت پر فتوے دیا کرتا تھا، کبھی تم بھولے ہو مہر حالات یکساں بدل گئے ہیں۔ زندگی سے چھوٹے بھائی کو دیکھا، اور تم بھی بھولے ہو کہ وہ منتظر ہے شدتوں سے محبت اور تم پر یقین اپنی جگہ۔ مگر شانی نے گہری سانس خارج کی تھی تو وہ مہر کی بات سن کر پھر صوفے کی پشت سے سر ٹکا گیا۔ سعد بھائی اب زندگی سے اس کا فرض ادا کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ آج بھی ہنی بتا رہی تھی کہ اسلام آباد گئے تھے، وہاں کوئی لڑکا دے کر آئے ہیں۔ ہنی کو کہا ہے کہ وینے سے بات کرے۔ مہر کے بولتے لب خالی ذہن دیکھتے جا رہے تھے، اور وہ ربان والا معاملہ، جانے کیوں یہ ربان تو سوئی بن کر دل میں چبھ کر رہ گیا تھا اس کے۔ اس پر بھی فی الوقت خاموشی ہے، کیونکہ واد وینے ہے جو جانتی ہے اس بات کو، ورنہ سب کے خیال میں تو سعد یہ بات ختم ہی کر دی تھی۔ میں نے بتایا صاحب منع کیوں نہیں کر دیتی؟ کس امید پر؟ کوئی جگنو رکھا کبھی اس کی ہتھیلی پر؟ میں نے شوق نگاہوں سے بھائی کو دیکھا۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے شانی کہ کوئی بات ہے ضرور جو اندر ہی اندر تجھے بےقل کر رہی ہے؟ وہ سوکھ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں ایسا کچھ نہیں، اس نے بھائی کو تسلی دی۔ ناممکن کچھ تو ہے شانی۔ پتہ نہیں یار، شاید ساما سچ کہہ گیا کہ میں خوف زدہ ہوں۔ مجھے ڈر لگتا ہے مہر کہ کہیں میرے لبوں سے اس کا نام سن کر وہ مجھ سے دور نہ ہو جائے۔ شاید میں بہت وہمی ہو گیا ہوں، مجھے لگتا ہے بس میرے اقرار کی دیر ہے اور وہ مجھ سے بہت دور چلی جائے گی، اس لیے چپ ہوں کہ شاید میری خاموشی سے ہی صحیح وہ میرے آس پاس تو ہے۔ پہلی بار اس نے دل کی کیفیت کو زبان دی تو مہر تاخیر سے سن رہا تھا۔ سے کیوں شانی؟ پتہ نہیں، کچھ نہیں علم، بس میرے دل میں یہ وہم پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ وہم ہے نا، خود کو اسی وہم کو گرفت سے نکال، ورنہ تمہاری خاموشی بہت نقصان کر دے گی۔ مہر شاید اسے وارن کر رہا تھا، یکدم اسے اپنا دل اکتا ہوا محسوس۔ شبانہ ملک، تمہارے بنا جینے کا تصور بھی محال ہے، کچھ بھی ہو تمہیں کھونا میرے بس میں نہیں۔ مہر کب سے بضد تھا کہ اس نے بھی گاؤں دیکھنا ہے۔ اور نوید ملک نے اس کی سالگرہ پر اس کے لیے
ٹریٹ پلان کر کی تھی تو کہ وہ ویکینڈ گاؤں پر گزاریں گے۔ اس معاملے پر سب سے بات ہو گئی۔ ہفتے کے سپیر کو جب تیار ہو چکے تو اس میر کو بتایا۔ اسے خوشی اس کی خوشی دید تھی۔ گاؤں دیکھنے کا تجربہ نیا تھا۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ۔ یوں گھنٹوں بار کے سفر کے بعد سب ان کے فارم ہاؤس پر موجود تھے۔ واقعی یار کتنا سکون ہے نا یہاں، ہر سو پھیلے درخت اور کھیتوں کی ہریالی نے یہاں ہوا کو بہت تازہ اور پرسکون بنا دیا۔ ونے کا ہاتھ پکڑتے کھیتوں میں چلے جا رہا تھا۔ یہ ساری زمینیں تمہاری ہیں؟ ساری نہیں، آدھی زمان چچا کی ہیں، اور وہ اپنی اور ہماری دونوں کی زمینوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ ونے کتنی دیر ہی اسے اپنی زمینیں دکھاتی رہی۔ چلو مجھے بھوک لگنے لگی ہے، وہ بولی تو میر نے واپسی کا راستہ پکڑا۔ او گاڈ سعد بھائی، یہاں تو گرمی کا احساس ہی نہیں۔ وہ اتنا گھوم کر آیا تھا مگر گرمی نہیں لگی۔ سب اس کی یہ ایکسائٹمنٹ دیکھ رہے تھے۔ ویسے ایک بات ہے سعد ملک، جب انسان روٹین لائف سے بیزار محسوس کرنے لگے تو یہاں کے ماحول میں آ کر واقعی خوشگوار تاثر ملتا ہے۔ شانی نے اپنی رائے دی۔ سو تو ہے ذیشان، ہم بچپن سے یہاں آتے ہیں۔ جب تھکن کا احساس ہو، ذہن بے سکون محسوس ہوتی، تب میں، سعد بھائی اور روحا اور ونے چاروں یہیں آ جاتے۔ یہ ہماری پسندیدہ جگہ ہے۔ نوید ملک نے گفتگو میں حصہ لیا۔ حیرت ہوتی ہے کہ یار 21ویں صدی کے اس جدید دور میں بھی یہاں کے لوگ بنیادی سہولتوں کے بغیر کتنے اطمینان سے جی رہے ہیں، جن سہولیات کے بغیر ہم ایک دن بھی نہیں رہ سکتے۔ یہ لوگ اس ماحول کے عادی ہیں جیسے ہم شہر کی عادت ہو گئی ہے۔ اچھا باتیں بعد میں پہلے کیک ذبح کر لیتے ہیں ورنہ اس کا عشر خراب ہو جانا ہے۔ ابھی سے میں نے گھڑی دیکھی، مغرب ہونے والی ہے۔ یہاں مغرب کے بعد سے ہی سونا پڑتا ہے، ونے نے بتایا۔ میر صاحب کی تالیوں کی گونج میں کیک کاٹا، پھر زمان چچا صاحب کے لیے کھانا لگوانے لگے۔ یہاں کے کھانا بھی ذائقہ الگ تھا۔ میر نے خوب مزے سے کھایا۔ کھانے کے بعد واک کے لیے چلے۔ سارا دن گھوم کر بھی اسے سکون نہ تھا۔ کھانے کے بعد وہ سب کو واک کے لیے لے گیا۔ خوبصورت ہے نا؟ چاند کی مدھم دودھیا روشنی میں چمکتا چہرہ تمام جہان سے خوبصورت تھا۔ وہ بے خود دیکھتا چلا گیا۔ کیا ہمارا گاؤں؟ اس کے دیکھنے پر وینا کے چہرے پر رنگ سے بکھر گئی۔ آف کورس شیوانا ملک، تمہارا گاؤں ہے تو خوبصورت تو ہوگا نا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ چہل قدمی کرتے کافی آگے نکل آئے تھے۔ میر ان کے ساتھ تھا مگر شاید وہ راتن ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، واپس چلیں؟ ونے نے ادھر ادھر دیکھا تو احساس ہوا کہ وہ کافی دور آ گئے ہیں۔ اتنے دور آ کر واپس جانا ناممکن ہے۔ شیوان ملک، تم جا سکو گی؟ دودھ میں نہیں بات، راستہ ازبر تھا تو واپس پلٹ کر جانا تھا۔ مشکل نہیں، اس نے گہری بات کو ہلکے پھلکے انداز میں ٹالا، اور وہ جو سفر واپسی کے تمام راستے مستعد کر کے سفر پر نکلا ہوں وہ وینی اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ پلٹ کر واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ شانی اس کے ہم قدم تھا۔ پتہ نہیں کیوں آج وینی کو اس کی باتیں، اس گہری نگاہیں کچھ بھی متاثر نہیں کر رہا۔ اس کی باتوں کی گہرائی، ان کے مفہوم اور اس کی گہری براؤن آنکھوں میں پوشیدہ حقائق کچھ بھی سمجھنا دشوار نہیں تھا، کم سے کم اس کے لیے تو نہیں جو خود اس راہ کا مسافر ہو۔ مگر کیا وجہ تھی کہ وہ ان باتوں کی پہلیاں ہی بجھواتا تھا؟ صاف لفظوں میں بات کیوں نہیں کرتا؟ حالانکہ اسے ایک سال میں اس کے دل تک ایک دوسرے کی بات پڑھ لیتے تھے، پھر کیوں وہ انجان بنا تھا؟ کیوں چپ نہیں توڑتا تھا؟ ایک بات کہوں شیوانا ملک، وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا مگر یکدم رک کر شانی اس کے سامنے آیا، اور وہ جو سوچوں میں بھٹک رہی تھی چونک گئی۔ جی، کبھی بھی کسی خاموشی کا مطلب غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اس چپی میں کوئی مصلحت چھپی ہو۔ آج بھی وہ اس کے دل کا حال پا گیا تھا۔ ونا تخیر سی دیکھتی چلی گئی، اس کی جانے کیوں پانی بھر آیا اور لب کاٹتی وہ نظریں جھکا گئی۔ یوں بھی وقت سے پہلے کچھ بھی ممکن ہے، پھر کیوں نہ صحیح وقت کا انتظار کیا ہے۔ اس کا لہجہ، اس کی بات آج بھی گہرا تھا۔ باتیں زود میں نہیں تھی مگر وہ خود بہت سنجیدہ۔ میرا ماننا ہے شیوانا ملک کے احساس جذبات لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے، اور سب کچھ یہاں ہو کر بھی پوشیدہ ہے، تو اعتبار رکھو، صحیح وقت آنے پر سب اشکار ہو جائے گا۔ اس کے پانیوں سے بھری آنکھوں میں وہ اس کے یقین کو پختہ کر گیا۔ گہری سانس خارج کر کے اسے پھر اسے دیکھا۔ چلیں شیوانا ملک؟ ونے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی، تبھی اطمینان سے قدم بڑھا دیے، قدم بہ قدم ہمراہ تھا۔ آج بھی وہ اس کے وسوسوں اور
شبہات کو بنا کیے جان گیا تھا اور بال گیا کہ ثبوت درکار تھا اسے 1 سال میں کتنے ہی لمحے آئے جب وہ لفظوں کو زبان تک نہ دے پائی، لیکن وہ جان گیا کتنی پرسکون جگہ ہے، دل چاہتا ہے زندگی یہیں بسر کر دوں۔ اتنا آسان نہیں ہے، یہاں رہنے والوں سے پوچھو کتنی دشواریوں کا سامنا ہے۔ دشواریاں کہاں نہیں ہوتی ونے، مشکلات تو زندگی کا حصہ ہے، اس کے لیے محظوظ جگہ کا ہونا لازمی نہیں۔ لازمی ہے تو زندگی کے سفر میں ساتھ چلنے والے انسانوں کا جو آپ کی ہمت بڑھائیں۔ مصائب انسانوں کو نہیں تھکاتے، رویے اور تنہائیاں تھکا دیتی ہیں۔ زندگی میں بعض دفعہ ایسے لوگ بھی آ جاتے ہیں جو وقت سے پہلے کو تھکا دیتے ہیں۔ بولتے بولتے جانے کیوں اس کا لہجہ تلخ ہو گیا۔ انہیں رک کر اسے دیکھنے لگی، وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسے لوگ اب تک ہیں، کیا دل میں اب تک موجود ہیں، مگر وہ پوچھ نہ پائی اور پھر سے چلنے لگی۔ وہ بھی خاموش ہو گیا، مگر جب وہ منزل کے قریب تھا تب وہ رک کر اسے قریب ہوا۔ دل کا تعلق نہیں ہوتا ان لوگوں سے، دل میں تو کہیں گنجائش ہی نہیں بنتی۔ شبانہ ملک بہت دھیمے لہجے میں اسے یقین دلا رہا تھا، کیوں اسے خدشہ کو دل میں جگہ دیتی ہو شبانہ ملک، یقین رکھو ایسا کچھ نہیں۔ اس نے حیران ہوتے آنکھوں میں جھانکا۔ مناسب وقت آئے گا، تمہارے سارے وہم اور خدشات غلط ثابت ہوں گے۔ اس کے لہجے کے اس کی آنکھوں میں تیرتی دیوانگی نے ونی کے دل دھڑکنیں روک دی تھی۔ اعتبار قائم رکھنا۔ بہت ہولے سے اس کی پلکوں کو انگلیوں سے چھوتا اس سے پہلے اندر چلا گیا۔ جب اس کی سانس بحال کرنے میں کتنے ہی پل لگے تھے۔ دن تو اچھے گزر گیا، مگر جب چاند رات نے آسمان پر ڈیرا جمایا تو احساس ہوا کہ یہاں رہنا بھی آسان۔ چاند تاروں نے آسمان پر ڈیرا جمایا تو احساس ہوا کہ یہاں رہنا نہ بھی آسانی۔ مچھروں کی فوج نے جب حملہ کیا تو مہر احمد صدیقی کے اوسطا ہو گئے۔ او گاڈ یار سعد بھائی، یہاں کے مچھر کس قدر ڈھیٹ ہیں، اوپر سے فین کی سپیڈ دیکھے، پتہ نہیں یہاں کے لوگ اتنی کم بجلی میں کیسے گزارا کر لیتے ہیں۔ بیزار سے بولا، بائی دا وے یہاں فین کی ضرورت ہے بھی اتنا زبردست ہوا چل رہی ہے، نوید نے ٹوکا۔ اور یہ جو ہر منٹ کے بعد مچھر آ کر انجیکشن دے جاتے ہیں۔ وہ عمیر اٹھ کر ہنی کے پاس آ گیا اور اس کے دوپٹے میں چھپنے کی کوشش کرنے لگا، وہ جو خود بھی مچھروں سے تنگ آ چکی ہے۔ اگر یہی حال ہے رہا ساتھ تو سوئیں گے کیسے؟ اور ریت تو ہرگز نہیں سوئے گا۔ تم ریت کی ٹینشن نہ لو، آج ریت ملک اپنے بابا کے ساتھ سوئے گا۔ اور ریت کے وجود کو اس کی باہوں میں جانے کیوں دیکھتی چلی گئی۔ سعد ملک کا ریت کے لیے محبت پر اس سے ذرا بھی شبہ نہیں تھا، شکر ادا کرتی تھی اللہ کی ذات کا، اس کے بیٹے کے مستقبل کو بہت محفوظ ہاتھوں میں دے دیا تھا اس نے۔ اینی پرابلم؟ خود پر جمی اس کی نگاہوں کو دیکھ کر سعد نے پوچھا تو نفی میں سارا لاگی، مگر اب جانے کیوں ملک بے خود سا ہوا اور دودھیا چاند کی روشنی میں چمکتا اس کا حسن۔ مجھے گھر جانا ہے، یہاں رہنا بہت مشکل ہے۔ میں نے دوائیاں دی تو وہ جیسے چونکا، موسپل لگا لو اور چپ کر کے سو جاؤ۔ سعد بھائی، مچھروں کا طویل لشکر اور میری ننھی معصوم سی جان۔ انفیکٹ آج مچھروں کو بھی روٹین سے ہٹ کر خون ملا ہے، تبھی ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں۔ نوید نے چھیڑا، مہر یہ لو، اسے لگا لو، تمہارے بستر ریڈی ہے، چادر تان کر سو جاؤ۔ اف، ابھی تو صرف 9 بجے ہیں۔ باسی آ گئی، اس نے احتجاج کیا، یہاں 9 بجے رات ہو جاتی ہے۔ مہر منہ بسورتا خود پر اچھی طرح موسپل لگا کر چادر اوڑھ کر لیٹ گیا، اور واقعی ٹھنڈی ٹھنڈی جھونکوں نے بہت جلدی ہی نیند کے گوش میں سلا دیا۔ تم بھی ایسے ہی ٹرائی کرو، سعد ہنی کو کہا جو مچھروں سے عاجز تھی۔ وہ مہر تھا، مگر مجھے یہاں واقعی نیند نہیں آئے گی۔ اس نے موسپل کے چند قطرے اپنے بازو اور پاؤں پر لگاتے ہوئے کہا، یہاں میرے پاس آ جاؤ، بلیو می آ جائے گی۔ دیکھو ریت بھی بے سدھ سو رہا ہے۔ اس کے لہجے اور آنکھوں میں شوخیاں رقص کرنے لگی، شاید رات کے اس ماحول کا اثر تھا۔ جب ہنی کے چہرے پر ایسا کوئی تاثر نہ پڑا جو اسے خوش فہم بناتا، نے سر جھٹکا، خود کو اس احساس سے باہر نکالا۔ ایک رات کی تو بات ہے حرم ملک، صبح واپس جانا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو شانی اور ونے کہاں رہ گئے؟ کہیں راستہ نہ بھٹک گئے ہوں؟ اس پر نئی فکر سوار ہوئی۔ شانی، وہ دیکھو کب سے آ کر لیٹ چکا ہے، اور ونے یقیناً زمان چچا کی فیملی کے پاس ہوگی، اس کی فکر نہ کرو، ان کے بیٹیوں سے بہت دوستی ہے ونے کی، اس نے وہیں سونا ہے، سعد ملک نے بتایا، پھر خود ہی اپنی چارپائی پر پرسکون لیٹ گیا، مگر وہ ہنی کی بے چینی دیکھ رہا ہے۔ اسے اجنبی جگہ اور ماحول میں نیند نہیں آئے گی جانتا تھا وہ
اس نے اٹھ کر چارپائی حریم کے چارپائی سے قریب کی اور پھر بہت خاموشی سے دھیرے سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ ابھی ریلیکس ہنی، سونے کی کوشش کرو۔ ہنی نے آنکھیں بند کری، دیر سے ہی صحیح مگر وہ سو گئی۔ تب سعد ملک بھی کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تو وہ سب مہر کا مذاق بناتے رہے مگر اس سے سچ میں انفیکشن ہو گیا۔ سارے جسم پر سرخ دھبے نمایاں تھے۔ جب تک وہ گھر پہنچا بخار بھی شدت اختیار کر گیا۔ گھر میں خوشگوار حیرت نے استقبال کیا۔ محسن اور افشین کو دیکھ کر سب بھی خوشی ہو گئے مگر عمیر کے بخار کی حدت نے اب اسے تھکا دیا تھا۔ تبھی وہ کچھ دیر بعد ہی جا کر کمرے میں لیٹ گیا جبکہ شانی اس کے پاس بیٹھا باتیں کرتا رہا۔ عمیر کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ شانی نے آتے ہی کمرے میں چلا گیا اور کتنی دیر بعد اماں جانی نے پوچھا، وہاں مچھر بہت زیادہ تھے، اسے شاید الرجی ہو گئی ہے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ اسے ذہن میں سے میں ہو گیا تو عمیر کو بخار بھی تھا مگر جب جا کر دیکھا تو بخار سے سرخ ہو رہا۔ تب اسے یاد آیا کہ لمحے کی تغیر کیے بغیر وہ عمیر کو اٹھانے لگا، زبردستی اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا تھا اور گاڑی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے بھی تصدیق کر دی کہ انفیکشن ہے، مچھروں کی وجہ سے ہی ہے۔ فوری ٹریٹمنٹ دی، انجیکشن لگایا۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ کچھ پرسکون ہوا اور بخار بھی اترا اور جسم میں جلن میں بھی کمی واقع ہوئی تو اطمینان سے سو گیا۔ جب صبح اٹھا تو نارمل تھا، دھبے بھی مدھم تھے، بخار بھی غائب۔ شکر ہے اللہ کا تمہارا بخار اترا، قسمیں مجھے اتنی ٹینشن ہو رہی۔ وہ تیزی سے ناشتہ کرتے ہوئے اسے دیکھ بولی، تمہارے کھانے کی سپیڈ دیکھ کر تمہیں ٹینشن کا اندازہ ہو رہا ہے۔ میں نے ٹوکا تو گھورنے لگی، اللہ توبہ اللہ دی قسمیں، کال سے حلق سے نوالا نہیں اترا۔ اب آنٹی نے بتایا کہ تم بالکل ٹھیک ہو تو ناشتہ کرنے کو دل چاہا اور تم اب میرے نوالے گن رہے ہو۔ کمینے، کتنے بے مروت، بد لحاظ اور بدتمیز ہو تم۔ یہ بس یہاں ابھی کوئی گالی رہ گیا؟ میں نے اس کے آگے رکھی پلیٹ اپنی طرف کھسکائی تھی مگر اگلے ہی پل اس کے ہاتھ پر زور سے تھپڑ مارتی ہوئی اس کے پلیٹ واپس لی۔ کھانا کھاتے ہوئے گالی نہیں دیتے، وہ بولی۔ او ریلی شبانہ ملک، میں نے گھورا، ان کی نوک جھوک وہ سب انجوائے کر رہے۔ تم صبح صبح بلا کی طرح نازل ہو جاتی ہو، تمہاری بھابھی نے بھی تو ناشتہ بنایا ہوگا نا، اپنے گھر جا کر کرو، مجھ پر اثر نہیں ہونے والا۔ جنہیں سڑنا ہے سو شوق سے سڑتے رہیں۔